एक डेढ़ हफ्ते में कमी नहीं आएगी तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसका अभी तो ये एक साल जब ये कोरोना शुरू हुआ तो हमने अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर तवज्जो दी, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम अभी तक इसको कॉप विद कर रहा है, अभी तक मुकाबला कर रहा है इस मामले का। अगर हमने इसको एक्सपेंशन ना की होती, अगर हमने हेल्थ सिस्टम में बेहतरी ना की होती तो हमारे हालात अब भी जो हैं वो हिंदुस्तान की तरह ही हो जाते। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लेंगे इस वक्त लाहौर के तकरीबन 90% जो ICU बेड्स हैं वो मुकम्मल तौर पे भर चुके हैं। मुल्तान के तकरीबन 85% जो हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर भर चुके हैं। और इसी तरह से जो बाकी शहर हैं उनमें भी जो ICUs हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर ऑक्यूपाई हो चुके हैं, उनमें जगह ही नहीं है और लोगों की। और अभी हमने ये जो स्पेशल इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर में, कराची में तमाम जो एक्सपेंशन हुई उसकी वजह से अभी तक मामला चल रहा है। और अभी जो एक और जो हमारे लिए थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण है वो ये है कि कराची के अंदर कोरोना जो है वो भी कम है, और इसकी जो इस वक्त लाहौर की निस्बत, मुल्तान की निस्बत, मर्दान, पेशावर की निस्बत कराची में अभी कमी है। और इसकी वजह से हमारी सप्लाई लाइन जो है वो बहाल है, क्योंकि कराची ही पूरे पाकिस्तान का एक सप्लाई लाइन का सेंटर है। और अगर खुदा न खास्ता कराची में बेहतियाती हुई और कराची में कोरोना बढ़ गया तो ये पूरे मुल्क पे इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। और यही वजह है कि इस वक्त देखिए तकरीबन 600-700 मरीज़ रोज़ाना जो हैं कोरोना के वो लाए जा रहे हैं, उनमें 50-60 जो हैं वो सीरियस हैं। और हमारे जो एक कोरोना से जो मरने वालों की तादाद है उसमें बहुत इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए कल फैसला किया गया कि हम पुलिस के साथ फ़ौज को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, उनको भी बुलाएंगे, उनको मदद के लिए तलब किया गया है। क्योंकि SOPs के ऊपर जो अमल दरामद है वो सिर्फ 21% अभी तक हो रहा था। और 21% अमल दरामद का मतलब यह है कि 79% जो हमारी आबादी है वो SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रही, और 77% जो कोरोना है वो अर्बन सेंटर से फैल रहा है। तो हम जिस तरह से देखते हैं कि जो शॉपिंग्स हो रही हैं, उसके बाद जो हमारे खाने पीने की जो हमारी एक मेले ठेले लग जाते हैं शाम को, उसकी वजह से हमारा जो अर्बन सेंटर्स हैं उनमें कोरोना बहुत तेज़ी से फैला है। इसीलिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि पहले इनडोर डाइनिंग बंद थी, अब आउटडोर डाइनिंग भी जो है उस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है। और इसके साथ हुकूमत खुसूसी मराद का ऐलान कर रही है जो हमारे डिलीवरी कंपनीज़ हैं उनके लिए, ताकि जो शॉपिंग है और जो खाने पीने की जो अशिया हैं, लोग बजाय इसके कि घर से निकलें और बाहर जाके खुद लें, वो डिलीवरी कंपनीज़ जो हैं उनको जो है वो इस्तेमाल करें और घर बैठे आप शॉपिंग करें, तो इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरह पहली लहर जो है उससे हमने निपटा, दूसरी लहर से निपटा, इसी तरह से हम जो तीसरी लहर है उससे भी हम जो है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन निपट सकें। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, गुजरांवाला में इस वक्त 88% वेंटिलेटर जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, मुल्तान में 85%, लाहौर में 83% और मर्दान में 60% वेंटिलेटर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो गुजरांवाला में 85%, पेशावर में 77%, सवाबी में 71% और मर्दान में 68% जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। 24 अप्रैल को पाकिस्तान में कुल जो कोविड केसेस थे वो 86,529 थे। इनमें पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं 23,590, सिंध में 12,786। KP का हमारे लिए बहुत एक वरीड सिचुएशन है, क्योंकि KP में कई जगहों के ऊपर जो कोरोना की रेशो है वो 40% तक भी पहुंच गई है। मसलन मर्दान जो है वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 40% के करीब जो है वो रेशो जो है वो पहुंच गई है। बलूचिस्तान और गिलगित बिल्तिस्तान की सूरत हाल निस्बतन बाकी मुल्क से जो है वो बेहतर है, और इसकी वजह से हमारा एक ओवरऑल जो हमारी एक साल की, जैसा मैंने कहा कि जो तैयारी थी उसकी वजह से हमारा इस वक्त सिचुएशन जो है वो अभी तक उतनी ख़राब नहीं हुई है। 560 वेंटिलेटर्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। और हमारी दुआ ये है कि इस वक्त ये जो हमारी जो कोरोना की ये लहर है वो
جلد اس ہفتے نیچے آئے اور خصوصاً کراچی جو ہے وہ اس لہر سے بچ سکے. اور جہاں تک اس وقت ہماری حکومت کی جو پوری کوشش رہی ہے، پچھلے 1 سال میں ہم نے پوری کوشش کی کہ جو کرونا کے جو معاملات ہیں اس میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے بچا جا سکے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہمارا جو بنیادی مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ جو ہمارے دہاڑی دار ہیں، جو ہمارے غریب طبقہ ہے، اور پھر جو تاجر حضرات ہیں جنہوں نے اسی مہینے کمائی کرنی ہے، اگر مکمل لاک ڈاؤن لگا دیں گے تو ان کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے. جو ہماری اپیل بھی ہے، درخواست بھی ہے تمام اپنے خصوصاً جو ہمارے تاجر برادری ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ باقی لوگ اس وقت جو کام کر رہے ہیں، کہ آپ کم از کم اپنے SOPs جو ہیں ان کو فالو کریں. کیونکہ اگر ہم نے الٹیمیٹلی لوگوں کی زندگیاں اگر خطرے میں آئیں گی تو پھر یہ معیشت جو ہے ظاہر ہے یہ پیچھے رہ جائے گی اور لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم جو ہیں وہ ہیں. تو ہمیں اس کے لیے ڈراسٹک اقدامات کرنے پڑیں گے جس میں لاک ڈاؤن بھی شامل ہے. ہم مکمل لاک ڈاؤن کو پرائم منسٹر صاحب نے رجسٹ کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہم نافذ کریں جس میں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں اور ہم اس کو جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن نہ ہو تاکہ ایک معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. لیکن اگر 1 ہفتے تک یہ معاملات جو ہیں وہ نیچے نہیں آئے تو پھر ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کا بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. میں یہاں پہ ذرا آج آ رہی تھی کراچی میں مریم نواز شریف صاحبہ، مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو جو ہے اپنا دورہ ملتوی کیا ہے. یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک سیریس اس کے اوپر اپنی جو ان کی کارروائیاں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کی مدد کر سکیں آپ، کیونکہ سیاست بھی ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ زندگی کے ساتھ ہی، اور اگر زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے. تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. دوسری طرف میں الیکشن کمیشن کو بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کرونا ہے، ہمیں الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشن کے ساتھ جو ہے وہ بھی چلتا ہے، لیکن آپ کو بیٹھ کے ایک الیکشن SOPs بنانی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لوگ جو کیمپین چلا رہے ہیں وہ کن SOPs کے تحت وہ کیمپینز چلائیں. کیونکہ اس وقت جو بھی انتخابات ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو حصہ لیں گی، اور وہ ایک روایتی ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں ان میں گہما گہمی ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہندوستان کے اندر کرونا پھیلا ہے اس میں ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ نریندر مودی صاحب کی الیکشن کیمپین ہے جو انہوں نے رن کی، جس میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایڈریس کیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی یہ تنقید ہوئی ہے کہ ان کی جو الیکشن کیمپین ہے اس کی وجہ سے کرونا پھیلا. سو ہمیں یہ یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو الیکشن کیمپین ہے اس کو کس طرح الیکشن کمیشن اس کے اوپر غور کرے اور ایک خصوصی SOPs بنائے کہ ان کو جو ہمارے کرونا کے معاملات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا طبقہ جس کو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا رول ادا کرے وہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے. اس وقت جو تراویح میں، اسی طرح سے نماز میں اور پھر آگے اب عید میں جو اجتماعات ہیں ان کو ایک SOPs کے اندر رکھنا، ان کو ایک دائرہ کار کے اندر رکھنا بہت ہی اہم ہوگا اور ہمارے علماء اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ آگے بڑھیں اور قیادت کریں ان معاملات کی، اور ہمیں جو ہے وہ ایک SOPs کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں. اب تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو تھوڑا ہم نے یہاں پہ کیونکہ صحافیوں کے لیے کراچی میں اور باقی جگہوں کے اوپر جو اقدامات میں لینے کا ارادہ رکھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تمام پریس کلبز جو ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے. ہمارے جو PIO ہیں وہ اس وقت ان سے رابطے میں ہیں اور ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ جو بھی پروفیشنل صحافی ہیں جو ایک مخصوص مدت سے صحافت کر رہے ہیں، جن کی عمر صحافت میں گزری ہے، ہم ان کو وزیر اعظم صاحب کا جو ہاؤسنگ پروگرام ہے ہم اس میں ان کو شامل کریں اور ہم کم از کم یہ انشور کر سکیں کہ ان تمام صحافیوں کو اپنا ذاتی مکان جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ لے کے دے سکے اس نظام کے تحت جو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا جو کنسٹرکشن پیکج ہے ہاؤسنگ کا اس کے تحت جو ہم نے وضع کیا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ پوری خیبر پختونخوا کی جو پاپولیشن ہے اس کو صحت کارڈ جو ہے وہ مل چکے ہیں، اب اسلام آباد میں آ رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ صحت کارڈ کے اوپر اپنا حصہ نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے سندھ میں صحت کارڈ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا۔ میں چیف منسٹر صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ اپنا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور ہم سندھ میں بھی یہی پروگرام جو ہے صحت کارڈ کا یہ لانا چاہتے ہیں۔ باقی جو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اس پروگرام کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ہم صحافیوں کو ایک خصوصی پیکج کے تحت صحت کارڈ میں لا رہے ہیں، جہاں پہ وہ 10 لاکھ روپے تک کا جو علاج ہے وہ مفت حاصل کر سکیں گے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے۔ اور ہم سندھ کے عوام کو بھی یہی سہولت جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اس معاملے کے اوپر غور کریں اور ہمارا جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو تمام جو پرنٹ میڈیا کا اور جو الیکٹرانک میڈیا کا ایڈورٹیزمنٹ کے ایشوز تھے ان کو ریزالو کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اب زیادہ تر جگہوں کے اوپر جو ہمارے کارکن صحافیوں کی تنخواہیں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور پی بی اے کے ساتھ بھی اور اے پی این ایس کے ساتھ بھی میں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ اب یہ جو آپ کی تنخواہوں کا ایشوز ہیں یہ اس کو ریزالو کرنا ضروری ہے، اور اس کو آپ ریزالو کریں، اور جہاں پہ نہیں ریزالو ہوگا وہاں پہ بھی ہم مالکان کی بھی اور کارکن صحافیوں کی بھی مدد کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں، کیونکہ ہمارے ہاں جس قسم کی اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ سچویشن ہوئی ہے اس میں جو ہماری تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر دباؤ آیا ہے، اور اس دباؤ کو کم ہم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو رمضان پیکج ہے، رمضان کے اوپر حالانکہ بہت خیال تھا کہ رمضان آئے گا تو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے بعد جو قیمتوں میں جو کل محکمہ شماریات نے اپنا جو اناؤنس کیا ہے اس وقت مہنگائی کی ریشو، تو اس میں کمی آئی ہے، بجائے بڑھنے کے اس میں کمی آئی ہے۔ تو کافی طویل عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک استحکام نظر آ رہا ہے پاکستان کی معیشت میں، اور اس معیشت کے استحکام کو رواں دواں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک چیپ پالیٹکس میں نہ پڑیں، چھوٹے ایشوز جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان میں ہم نہ پڑیں۔ فار ایگزامپل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو کالعدم جو تحریک تھی لبیک، اس کے اوپر ہم نے معاملے کو جس طریقے سے سلجھایا، اس کے نتیجے میں ایک طرف سیاسی استحکام واپس آیا ہے، دوسری طرف لوگوں کی جان اور مال کی جو حفاظت ہے وہ ہو سکی ہے، اور ریاست نے اپنے ریٹ کو بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی سیاست جو ہے وہ نہ کریں، اور پاکستان کے استحکام کے لیے سنجیدگی سے اس معاملے کے اوپر آگے بڑھیں۔ اور ہم اس وقت سیاست میں کوئی بہت تلخی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، ہم سیاست میں تلخیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنا جو الیکٹورل ریفارمز کا پروسیس جو ہے وہ الیکٹورل اصلاحات کی، انتخابی اصلاحات کی جو ہم نے تجاویز اپنی ہیں وہ اسمبلی میں رکھ دی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ان انتخابی اصلاحات کو وہ دیکھے، اور اگر وہ ان انتخابی اصلاحات سے مطمئن نہیں ہے تو اپنی انتخابی اصلاحات لے کے آئے، ہم ان کو بھی چلانے کے لیے تیار ہیں، ان کو بھی دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا، اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کو خط لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا معاملات ہیں، چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز کی بات ہے، چاہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ریفارمز کی بات ہے، ہم اس کے اوپر کھلے دل کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ان کو آگے چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بچوں جیسی حرکتیں کریں گے، جیسے ہم نے آخری اسمبلی سیشن میں دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اسپیکر کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس کے بعد جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، یا جو اس وقت خصوصاً پی ایم ایل این کے لوگ رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ وہ سیاست کو تلخ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو سیاست کو ایک اس طرح سے لے کے چلنا چاہتے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اگر آپ اپنے مقدمات کو، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا کیس لڑے ہیں، ان کو ضمانت ہوئی ہے، اب وہ ضمانت کی جو وجوہات ہیں ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیے
शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस थे वो ज़ुबानी एविडेंस के ऊपर तो बने नहीं हैं। $15 मिलियन की जो उनकी रकम है जो बाहर गई और फिर वो बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए वापस आई, किसी का कोई ओरल एविडेंस तो है नहीं। सो बजाय इसके कि वो केसेस के फैसले हों, वो केसेस जो हैं वो लंबे जा रहे हैं और उनमें ज़मानतें हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह के मुकदमात जो हैं उनका होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जो है वो हम अदालतों के सामने अदालतों के ऊपर ही हमले कर दें। सो हम आइन और कानून को बालातर समझते हैं और उसको उसके साथ जो है वो हम आगे चल रहे हैं, और यही जो है हम सिंध हुकूमत के साथ भी जो पूरी कोऑपरेशन है वो हम कर रहे हैं।